बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, सेहत की सहूलियात सरकारी सतह पर दस्तयाब हों तो बड़ी अच्छी बात है, आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। लेकिन देखा यही गया है कि सेहत को लेकर आम आदमी के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में जब नान नुस्खे का बंदोबस्त करना मुश्किल होता जा रहा है, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसका इलाज होना है, तो सूरत हाल बड़ी अबतर हो जाती है। ख़ास तौर पर वो लोग, नादार लोग, गरीब लोग के जिनकी रोज़ाना की आमदन बहुत कम है, उनके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। अब उनका ज़्यादातर जो रुख होता है इलाज के लिए वो सरकारी हॉस्पिटल ही होता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी उनको कुछ ना कुछ तो अखराजात देने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शोबा, एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो उनकी मामनत के लिए, उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद है। हुकूमत ने उसकी ज़िम्मेदारी ही ये लगा रखी है कि ऐसे मरीज़ जो कि नादार हैं, ऐसे अफराद जो कि माजूर हैं, उनके काम आया जाए। लेकिन वजह यह है कि हमें इस हवाले से कुछ ज़्यादा मालूमात है ही नहीं, हमें पता नहीं कि ये शोबा काम कर रहा है। लेकिन कुछ अरसे से अब इस शोबे ने अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवा दी, क्योंकि जब भी कोई काम करने वाला सीट पर आता है तो फिर पता चलता है कि अच्छा, ये सहूलत भी दस्तयाब है और ये मालूमात भी हम तक पहुंच सकती है या इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम जिस शोबे का जिक्र कर रहे हैं वो है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हुकूमत पंजाब, और इसकी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है मेडिकल सोशल सर्विसेज चकवाल, मोहतरमा शर्मीन अज़हर, आज हमने इस स्टूडियो में उनको सिर्फ इस मकसद के लिए मदऊ किया है कि ये उनके पास जो मुख्तलिफ़ हवालों से स्कीम मौजूद हैं, जो सहूलियात मौजूद हैं, उसका ज़िक्र किया जाए, उसके बारे में उन लोगों को बताया जाए कि जिनके लिए हुकूमत ने इन स्कीम का इजरा किया है। वेलकम मोहतरमा, आप लाइव स्टूडियो में तशरीफ। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट की सर्विसेज से चकवाल की आवाम को आगाह कर सकें। बेहतर, ठीक है जी। पहला सवाल बड़ा सादा सा सिंपल सवाल है कि आपका जो डिपार्टमेंट है जिसका एक ऑफिस मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में, ये क्यों बनाया गया है? इसके बनाने का मकसद क्या था और ये कब बना? ये 1962 में जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया था। मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट DHQ, उस टाइम तो THQ हॉस्पिटल था, सही, तो उस टाइम से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका बेसिक मकसद ये है कि जो नादार और गरीब मरीज़ हैं उनकी मुआवनत की जा सके, उनको अद्वियात के सिलसिले में मदद फराहम की जा सके, लेबॉर्ट्री टेस्टों के सिलसिले में मदद फराहम की जा सके, और गाहे बगाए फिर हुकूमत की जानिब से दीगर पॉलिसियाँ और कई ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई जो फिर हम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा पूरे पंजाब के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी ये तमाम मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट मौजूद हैं, तमाम THQs के अंदर भी और तमाम DHQs के अंदर भी, और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी हमारे जो ये प्रोजेक्ट है ये मौजूद है। बेटा, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट जिस मैडम बता रही हैं कि मुख्तलिफ जो तहसील के हॉस्पिटल हैं वहाँ भी ये हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ तो इनका ऑफिस मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको नहीं पता था, तो पता लगाना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो माजूर अफराद जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने या वो ये सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, उनको मालूमात नहीं है कैसे ये मिलेगा और क्या प्रोसेस है। दुनिया भर में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की माजूरी का शिकार जो लोग हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सर्वे रिपोर्ट बता रही है उनकी तादाद तकरीबन 1 अरब वो है। तादाद सुन के आप हैरान रह गए होंगे, मुझे भी एक झटका लगा था। लेकिन ये मुख्तलिफ़ माजूरियाँ हैं, छोटी माजूरी भी, और जिस तरह काउंटिंग में वो लोग आते गए। अब इतनी बड़ी तादाद को अगर आपने माशरे का कारामद हिस्सा बनाना है तो उसके लिए वो कहते हैं कि सबसे पहले तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैडम, आपके पास बड़ी तादाद में माजूर आते होंगे? बिल्कुल, माजूर अफराद आते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। बाकायदा उसका एक प्रोसेस है, और उसका पहले तो ये जब हमारी हार्ड कॉपीज़ वगैरह सिस्टम चल रहा था तो तब तो मैनुअली बनते थे, ठीक है, तमाम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। और अभी भी जिन लोगों के मैनुअल बने हुए हैं वो नल एंड वाइड नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि उसको ऑनलाइन परफॉर्मे के ऊपर करा लें, इसी तरह से जैसे आजकल रिसेंटली बन रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए दफातर में जाकर
اپنے سرٹیفکیٹس کو لائیو کروا سکتے ہیں, اور جن کی ری اسیسمنٹ, جن کو لگتا ہے کہ ہماری صورتحال میں بہتری آئی ہے یا ہم پہلے سے کم, جو پہلے سے زیادہ معذوری بڑھ گئی ہے, تو دونوں صورتوں میں وہ ری اسیسمنٹ کرا کر اور اسی پروسیس کے ذریعے وہ میں آپ کو ساری چیزیں اس چیز ان سرٹیفکیٹ کی بھی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے؟ جی ان سرٹیفکیٹس کی کیٹیگری میں 4 قسم کی ڈسیبلٹی کرتے ہیں. مائلڈ ہوتی ہیں جو کہ ایلیجیبل نہیں ہوتے ہیں, مائلڈ کیسز ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس کے, تو وہ پہلے اسٹیپ کے اوپر ہی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. سیکنڈ آتی ہے کیٹیگری ماڈریٹ, اور تھرڈ آتی ہے سیویئر اور یا پروفاؤنڈ, اور اس کے بعد جو ویری سیویئر ہوتے ہیں جو کہ بالکل ناٹ فٹ ٹو ورک ہوتے ہیں, اور وہی پھر ایلیجیبل ہوں گے ہمت کارڈ کے لیے لیٹر آن, جو اس کے اوپر بھی آپ ڈسکشن کریں گے. اور ابھی یہ کہ ہمارے جو ریسنٹلی ابھی لیٹسٹ انسٹرکشنز آئی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, کہ جتنے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس ہیں وہ باقاعدہ ٹیب کے اوپر کام کریں گے, اور تحصیل لیول پہ ٹیب کے تھری, یعنی کہ تحصیل اسیسمنٹ بورڈس اینڈ ڈسٹرکٹ اسیسمنٹ بورڈس, اور وہ DPMIS ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے پیشنٹ خود بھی یا معذور افراد خود بھی جا کر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, اور سوشل ویلفیئر کے دفاتر میں موجود ہے یہ سہولت, اور وہاں پہ جا کے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو ہم اپوائنٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, فائل بھی آپ بنوا سکتے ہیں آن لائن. اس کو ہم مختلف ٹرمینالوجی سے معذور افراد کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو سمجھ آتی ہے. پھر اس میں بورڈ کے باقی اراکین بھی شامل ہوتے ہیں, اور دیگر اراکین میں اس کا جو چیئر پرسن ہوتا ہے یا کنوینئر ہوتا ہے وہ متعلقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, چاہے THQ ہے یا THQ ہے, اور اس کا جو جنرل سیکرٹری ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے, اور اس کے دیگر اراکین میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال ہے, ٹیفٹیک سے ایک ممبر ہے ہمارے پاس, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحبان متعلقہ جو شعبے سے میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں انسٹرکشنز ہے کہ ہم نے مہینے میں 2 سے 4 مرتبہ یہ بورڈ کنڈکٹ کرانا ہوتا ہے, اور آج کل یہ DHQ چکوال میں بھی ریگولرلی کنڈکٹ ہو رہے ہیں, اور THQ تلگنگ جو شاہ میں بھی ریگولر. اس کے لیے کوئی دن مقرر کیے گئے ہیں؟ جی اس میں ہم نے مریضوں کی سہولت کے لیے کہ ہر مہینے کی پہلی جو منگل ہے اس کے اور تیسری منگل 2 دن ہے مقرر, اگر 2 بورڈز ہوں گے, اور بیسکلی منگل کو OPD ہی ہوتی ہے, اور اس میں آپریشن ڈے نہیں ہوتا ہے ڈاکٹرس کا, تو اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دن فکس کیے ہیں. اور بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بورڈز کنڈکٹ کرانے ہیں, اور ہر ہفتے میں ایک بورڈ ہونا چاہیے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کا کیا پروسیس ہے؟ ایک یہ تو آپ کے پاس کوئی معذور آ گیا, پہلے آپ اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں, پھر بورڈ کا مرحلہ آتا ہے یا کیا؟ پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے, وہی جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ رجسٹریشن کرتے ہیں, فائل بنواتے ہیں, اس کو جو آپ اس کو فائل کہہ لیں, رجسٹریشن کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں اپوائنٹمنٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے. آن لائن اپوائنٹمنٹ ہماری ٹرمینالوجی جو ڈپارٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آن لائن اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, اور اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے, ڈیٹس فکس ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ آٹومیٹکلی شو ہو جاتی ہیں پورٹل کے اوپر, اکاؤنٹ کے اوپر, کہ ان ڈیٹس میں سے جو آپ کو فیزیبل ہے وہ ڈیٹ پورے منتھ کی ڈیٹس ہوتی ہیں, اس میں سے جو ڈیٹ آپ کو فیزیبل ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں, اور جس چاہے مرضی بورڈ میں پھر آپ اپیئر ہو جائے. اچھا, یہ جو دور دراز علاقوں میں معذور افراد موجود ہیں, انہیں تو انٹرنیٹ کی سہولت بھی نہیں ہے, ان کے لیے حکومت نے کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ضلعی دفاتر میں بھی جا سکتے ہیں, اور وہاں جا کر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہاسپٹلس کے تحصیل لیول پہ بھی یہ موجود ہے سسٹم, اور وہاں پر جا کر بھی آن لائن کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوٹو کاپی شاپس بھی آج کل بڑی اکوپڈ ہوئی ہیں, اور وہ بھی فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب چلے جی, ایک خاص مرحلے سے گزرتے ہوئے, مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے ایک معذور شخص نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے, اس کے بعد اس کو کیا فوائد مل سکتے ہیں؟ کون کون سے ایسے فائدے ہیں جو اس کو حاصل ہوں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اس کا سرٹیفکیٹ بن گیا, پھر اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ وہ نادرا میں اپنا ID کارڈ اس کو اپڈیٹ کرا سکتا ہے, ویل چیئر کا نشان اس کے اوپر بن جاتا ہے, اور جو حکومت کی فیسلٹیز آئی ہوئی ہیں کہ جیسے کہ کرایوں میں سہولت مل جاتی ہے, اور اس کے علاوہ علاج معالجے میں بھی مل جائے گا, روزگار میں ڈسیبلٹی کوٹا آیا ہوا ہے, اور دیگر اسکیمیں جو حکومت کی وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں, جیسے کہ ابھی ہمت کارڈ آج کل بہت چلا ہوا ہے, تو ہمت کارڈ کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا ہے جو ناٹ فٹ ٹو ورک تھے, پھر ان کی ویریفیکیشنس کی گئی پورے پنجاب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے, اور ان کی جا کے فزیکل ویریفیکیشنز ہوئی, اور بایو میٹرک سے ان کی تصدیق کی گئی, اور اس کے بعد وہ قرار پائے, ایلیجیبل قرار پائے ہمت کارڈ کے, جس میں ان کو 10,500 روپیہ سہمائی دیا جاتا ہے. اچھا, تو اس سے یہ نقد رقم
دی جاتی ہے یا ٹرانسفر ان کے اکاؤنٹ میں کر دی جاتی ہے؟ ATM کارڈ کے ذریعے ان کو اچھا، دیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈسٹرکٹ چکوال سے کتنے لوگوں کے ہمت کارڈ بنے ہیں؟ ہمت کارڈ کے لیے ڈیٹا ہمارے پاس جو لسٹیں آئی تھی نا، وہ چکوال کے تقریباً 3,000 لوگ تھے۔ اچھا، وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا، یہ وہ نمبر نہیں ہے کہ جو ڈسیبلٹی ہے چکوال میں، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ہمت کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی لسٹیں ہمارے پاس آ گئی تھی کہ آپ نے ان کو ویریفیکیشن کرنی ہے، پھر وہ ہمارے تمام آفیسز میں ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی اور ہم نے ان کی ویریفیکیشنز کی۔ ویریفیکیشنز میں کچھ لوگ یہ سامنے آیا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کچھ لوگ مائگریٹ کر کے ڈسٹرکٹ کے اندر سے مائگریٹ کر گئے یا پروونس کے اندر سے مائگریٹ کر کے، اور کچھ صورتحال میں یہ تھی کہ وہ لوگ ان کے ایڈریسز چینج ہو گئے، کرائے کے مکانوں پہ رہتے تھے، تو وہ جو ویریفیکیشن ہوئی اس میں پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اور ایک اور صورتحال پر یہ بھی آئی کہ کچھ لوگ ایلیجیبل ہی نہیں تھے، جب انہوں نے اپلائی کیا تو اس ٹائم وہ فٹ ٹو ورک نہیں تھے، لیکن جب ہم نے ان کی ویریفیکیشن کی تو وہ ناٹ فٹ ٹو ورک تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ پھر ہم نے ان کو لکھا کہ وہ ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں۔ اور اصل میں بیسکلی ہمت کارڈ جن کو ملا ہے وہ تمام ان لوگوں کو ملا ہے جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں، جو کسی بھی کام کاج کے قابل نہیں۔ ہاں 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 بالکل، جن کو امداد کی سخت ضرورت ہے۔ تو ہمت کارڈ کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ میں نے ایک پوسٹ ہی دیکھی تھی آپ کی طرف سے، بلکہ نیوز بھی آئی تھی کہ لوگ ہمت کارڈ وصول کر لیں جن کے رہ گئے ہیں، تو اب تمام افراد نے وہ وصول کر لیے یا ابھی بھی کسی کے کارڈ بچے ہیں؟ کچھ لوگوں کے رہتے ہیں نا، وہ ان کی بایو میٹرک کا ایشو آ رہا ہے۔ اچھا، جو بایو میٹرک ہم نے ان کی تھی نا، تو اس کے اوپر ان کا ایشو آ رہا ہے، وہ شاید انہوں نے گارڈین کی بایو میٹرک ہمیں کرائی تھی، گارڈین میں اس میں بھی ایک پراپر ہمیں گائیڈ کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ جو لوگ بلو 18 ہیں یا جو مینٹلی ریٹارڈڈ کیسز ہیں یا وہ بہت زیادہ جو سینئر سٹیزنز ہیں جو موو نہیں کر سکتے ہیں بالکل ایک جگہ سے دوسری جگہ، ویل چیئر کے اوپر بھی جو موو نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ تھا کہ گارڈین کی سہولت موجود تھی کہ آپ گارڈین اپنا کسی کو سلیکٹ کریں اور گارڈین فون نمبر وغیرہ اپنا لکھوائے گا جو رجسٹرڈ اسی کے نام پر ہوگا۔ اب پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو گارڈین نے اپنا نمبر لکھوایا ہے نا رجسٹریشن میں، وہ نمبر یا تو بند ملتا ہے یا پھر اس نے نمبر کسی اور کا لکھوا دیا۔ جب گارڈین کا CNIC ٹائپ ہوگا اور اس میں اس کی وہ سم نہیں آئے گی سامنے، تو پھر وہ اس کی کینسل وہ ختم ہو جائے گی پھر۔ اس لیے ہم نے ڈیورنگ ویریفیکیشن ریکویسٹ کی تھی تمام معذور افراد سے کہ آپ جو گارڈین کا نمبرز دے رہے ہیں وہ دیں جو ایکٹیو ہوں اور اپنے نام پہ جو ان کی سم رجسٹرڈ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ معذور افراد کی اویئرنیس کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئے تو پراپر اپنے قوائف جمع کرائیں حکومت کو۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا ایشو یہ آیا تھا کہ ہمارے پاس میں نے خود اتنی پوسٹیں بنا کے وائرل کی تھی کہ یہ معذور افراد مل نہیں رہے ہمیں، ان کے نہ ایڈریس تھے، ایڈریس میں لکھا ہوا تھا تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ چکوال اور فون نمبر میں لکھا ہوا تھا 0300 لائک وائز، تو یہ لوگ نہیں مل رہے تھے ہمیں، ہم کیسے ان کو فائنڈ آؤٹ کرتے؟ تو یہ آپ کے پلیٹ فارم سے میری تمام آپ کے ویور سے ریکویسٹ ہے جو سن رہے ہیں معذور افراد اسپیشلی کہ وہ اپنی قوائف درست دیا کریں۔ بہتر ٹھیک ہے جی۔ مختلف اسکیمس کے لیے جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو قوائف ہیں جیسا میڈم بتا دی ہیں وہ درست ہونے چاہیے، اور آپ رابطے میں بھی رہیں۔ کسی بھی اسکیم کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں تو کم سے کم اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور یا جو بھی آپ نے جس کو بھی نامزد کیا ہے اس کی ڈیوٹی لگائیں تاکہ یہ ڈھونڈنا نہ پڑے۔ کیونکہ ضلع چکوال کے حوالے سے میں یہ بات پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ضلع ان اضلاع میں شامل ہے کہ جہاں معذور افراد کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، ایک گھر میں 5 معذور افراد بھی یہاں موجود ہیں، تو اس لیے ان اسکیم سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور بر وقت فائدہ اٹھائیں۔ چلے ہمت کارڈ کے حوالے سے تو آپ نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، مزید بھی اور بھی جس طرح اسکیمز آتی ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے۔ ایک کہ ابھی حال ہی میں یہ دھی رانی پروگرام آیا ہے، اس میں بھی آپ کچھ کوشش کر رہی ہے، اس میں بھی آپ کی ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ ہے؟ اس میں مین ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی ہے، فوکل پرسن ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہی ہے۔ اس میں حکومت پنجاب نے جو پروونشل کیبنٹ میں ڈیسیجن ہوا ہے اس کے تحت پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹیز بنائی گئی ہیں PSCs، اور اس کے چیئر پرسن یا کنوینئر منسٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہیں، اور جو اس کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ
डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और बाकी दीगर अराकीन में उसमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और CEO सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैं। तो इसी तरह से दीगर मेंबरान भी इसमें शामिल हैं, और उनका मकसद ये है कि स्क्रूटनी करनी है जो एप्लीकेशंस तहसील वेलफेयर कमेटीज। इससे आम आदमी कैसे फायदा उठा सकता है? जी, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज जो निचली सतह पर बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये प्रोविंशियल सतह पर बनी है, जिसने आपकी सारी एप्लीकेशंस, पूरे पंजाब से मौसूल होने वाली एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करेंगे और फाइनलाइज करेंगे, और फिर वो डायरेक्शंस पास करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिविजनल लेवल के ऊपर मैरिज सेरेमनीज़ को उनकी सारी अरेंजमेंट्स की जाए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को, डिविजनल कमिश्नर्स को। और इस जो आम आदमी वो कैसे अप्लाई कर सकता है, तहसील लेवल के ऊपर भी कमेटीज़ नोटिफाई की गई हैं जिनका नाम है तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज़, और उसके जो कन्वीनियर हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका तहसील है, और जो सेक्रेटरी हैं उनके वो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, और दो दीगर जो अराकीन इसमें शामिल हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और स्पेशल ब्रांच हैं। 4 लोग हैं ये कमेटी पे, और इनको अप्लाई करना है, इनको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जो दुल्हन है उसने या खुद उसके वालिद या वालिदा ने, 3 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दुल्हन खुद भी अप्लाई कर सकती है। तो कौन लोग इस प्रोग्राम के लिए है? कोई भी दे सकते हैं दरख्वास्त, या इंतहाई गरीब होना चाहिए? इंतहाई गरीब होना चाहिए और 18 से 40 साल एज हो दुल्हन की, और वो लोग एलिजिबल हैं, और गरीब, बेसहारा, यतीम, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेहतर, ठीक है जी। शादी ब्याह के हवाले से इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। वैसे शादी को आसान बनाना चाहिए, हम माशरती तौर पर भी बहुत से ऐसे इकदाम उठा सकते हैं कि ये जो तरीका कार है, ये जो एक अहम फरीज़ा है, ये सादगी से अगर सरअंजाम दिया जाए तो बहुत सी कबातों से भी और बहुत से अखराजात से भी हम बच सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने उन गरीब लोगों का एहसास किया है कि जिनके पास वो बिल्कुल पैसे मौजूद नहीं है और कोई भी वालिदैन है वो अपना फरीज़ा सरअंजाम देना चाहते हैं, तो उनकी मुआवनत के लिए ये प्रोग्राम मौजूद है। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हुकूमत पंजाब, इसका फोकल पर्सन मौजूद है, मैडम मौजूद है, और इस सिलसिले में आप मज़ीद तफसीलात भी जान सकती हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो अप्लाई है वो cm.punjab.gov.pk के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन, और अगर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, तमाम कवाइफ, उसमें दूल्हा दुल्हन की तस्वीर और उनके ID कार्ड की कॉपीज़ और उनके वालिदैन की कॉपी, फ़ोटो कॉपीज़ शनाख्ती कार्ड की, ये तमाम चीज़ें लेकर तो वो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास जाकर वहाँ पे उनकी भी मदद ले सकते हैं, और फिर कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, वेरिफिकेशन करेगी क्या है कि ये कवायद दुरुस्त हैं या नहीं है, और उसके बाद उनकी लिस्टें जो हैं वो सबमिट कराई जाएंगी पीस प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटीज़ को प्रोविंशियल लेवल पे, और 1 लाख रुपये उसमें ATM के कार्ड के ज़रिए सलामी दी जाएगी, और शादी की तकरीब, खाना और फर्नीचर, डिनर सेट और कपड़े, दीगर साजो सामान जो है वो इससे अलावा होगा जी, ये मैरिज सेरेमनी में फिर किया जाएगा, और मैरिज सेरेमनीज फिर हिदायत दी जाएंगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर डिविजनल लेवल के ऊपर कंडक्ट की जाएंगी। पूरे पंजाब से 3000 शादियों के लिए ये सारे मौजूद है सब। बाकी ठीक है जी, चलिए अब हम वापस हॉस्पिटल चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का हाँ दौरा वहाँ का रख लेते हैं। एक कोई मरीज़ है, बहुत ही गरीब है, नादार है, उसके पास वसाइल की कमी है, उसे किसी ऐसी बीमारी ने आ घेरा है कि उसको एडमिट करना पड़ गया है। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट उसकी क्या मदद करेगा और हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा उसकी मदद करेगा, और हम कर भी रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल जो भी हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक हेल्थ वेलफेयर कमेटीज़ मौजूद हैं जिसमें ज़कात डिपार्टमेंट फ़ंड जारी करता है, और उसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये को सिग्नेटरीज होते हैं, और 3rd मेंबर उस कमेटी का ज़कात डिपार्टमेंट से होता है। तो इस्तेकाक सर्टिफिकेट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हर फ़र्द का जो गरीब और बेसहारा होगा और यतीम और माजूर होगा, वो हर फ़र्द का होना ज़रूरी है इस फ़ंड से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए। ये हर माली साल में रिलीज़ किया जाता है, और जो अद्वियात हॉस्पिटल से नहीं मिलती हैं वो फॉर्म्स हमारे पास सबमिट कराए जाते हैं, और फिर एक प्रॉपर कोडर प्रोसीजर होता है जिसके तहत हम पेशेंट को वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको हॉस्पिटल से नहीं मिलती। और इसके अलावा अगर उन्होंने लैब टेस्ट कराने हैं तो वो भी इस्तेकाक सर्टिफिकेट जिनका बना हुआ हमारे पास सबमिट हुआ होगा और वैलिड होगा, तो वो हम उनको वेरीफाई कर देंगे, उनके जितने लैब टेस्ट हैं हॉस्पिटल के अंदर वो भी फ्री हो जाएंगे।
جو دوسری ہے اس میں پاکستان بیت المال، یہ ڈی ایچ کیوز کے اندر موجود ہے، ٹی ایچ کیوز کے اندر یہ سہولت موجود نہیں ہے. ڈی ایچ کیوز کے جو مریض ہیں وہ ایک پراپر ایک پروفارما ملتا ہے پاکستان بیت المال، فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ آتا ہے اور وہ ہر پیشنٹ کے نام پہ وہ فنڈ ریلیز کیا جاتا ہے. وہ ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے جس میں پیشنٹ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. کرونک ڈیزیزز ہیں جیسے تھیلیسیمیا ہے، کینسر ہے، لائک وائز ڈیزیزز جو لائف اور سیونگ ڈرگس جن کو چاہیے ہوتی ہیں اور وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، نہ ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر پاتا ہے، نہ زکوٰۃ فنڈ کے ذریعے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر پھر پاکستان بیت المال آتا ہے اور وہ پراپر پروسیس سے کیس ان کا سبمٹ کرایا جاتا ہے پاکستان بیت المال میں، اور پھر وہاں سے پیشنٹ کے نام پر چیک آتا ہے اور ہم ان کو میڈیسنس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جتنے بھی آپ نے باتیں کی ہے ان کا تعلق براہ راست فنڈ سے جڑا ہے. پیسے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آگے بڑھی. تو پیسے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زکوٰۃ فنڈ سے ایک ہمیں پیسے آتے ہیں، ایک ہمیں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ گرانٹ دیتا ہے اور دوسری گرانٹ ہمیں پاکستان بیت المال پیشنٹ کے نام پر آ جاتی ہے، اور تیسری گرانٹ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے جی ہماری، جس کے آپ بھی ممبر ہیں، اور اس کے ذریعے پرائیویٹ ڈونیشنز ہیں اور اس میں پنجاب بیت المال کی جانب سے فنڈ بھی آتا ہے. جیسے ابھی چکوال میں بھی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کا فنڈ موجود ہے جو یہاں پر ڈی ایچ کیو کی سوسائٹی ہے ہاسپٹل سے میرے سے جو ریلیونٹ ہے، تو ان کا بھی فنڈس موجود ہیں. تو اس کی بس یوٹیلائزیشن ہوتی ہے اور وہ پراپر ہم نے پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر فنڈ استعمال نہیں ہو پاتا. چلے ایک تو سرکار کا فنڈ ہے وہ تو آتا ہے، کبھی رک گیا چلتا رہا، یہ سلسلہ تو سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسی ہے. مخیر حضرات کی آپ نے ذکر کیا ہے، وہ کیا آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ وہ تو بہت زیادہ تعاون کر سکتے ہیں. دیکھیے مخیر حضرات کے بغیر تو میرے خیال میں گورنمنٹ بھی نہیں چل سکتی ہے. آپ کے تعاون کے ساتھ تو پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. مخیر حضرات اس میں ہمیں ادویات کے سلسلے میں فنڈس دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس فنڈس نہیں ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں فنڈس. اس کے علاوہ جیسے ویل چیئرز دیے ہیں، سوسائٹی کے ایک ممبر نے ڈونیٹ کیا ہے جو معذور افراد کے لیے ہم ویل چیئرز، وہاں پر ہاسپٹل میں بہت مسئلہ بنتا ہے تو وہ ہمارے پاس ویل چیئرز ہیں. اور اس کے علاوہ بلڈ بیگز ہیں، ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو بلڈ بیگز ہم بلڈ کیمپ ارینج کرتے ہیں جب، تو اس میں ہمیں مخیر حضرات سپورٹ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. میرے پاس بلڈ بیگز ڈونیشن میں آتے بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے میجر تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے مشین وغیرہ ہے، کوئی ایسی مشینری جو ہاسپٹل کے اندر خراب پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس بھی فنڈ نہیں ہے اور مریض ہمارے اس سلسلے میں خوار ہو رہے ہیں، تو ہم مخیر حضرات کی ہیلپ کے ذریعے وہ چیزیں بھی وہاں پر اس کو فنکشننگ کر سکتے ہیں جو مشینری ہے. اور اس کے علاوہ لیبارٹری ٹیسٹوں میں بھی وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تھرو فنڈس، کہ وہ سوسائٹی کو فنڈس دیں، ڈونیٹ کریں اور ایک پراپر پروسیس کے ذریعے سوسائٹی ان فنڈس کو یوٹیلائز کرے. اچھا یہ مخیر حضرات کا عمومی طور پر میں نے جب بھی بات ہوتی ہے تو ٹرسٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے ہم ان کو تو فنڈنگ کرتے ہیں، جہاں ہمیں لگے کہ یہاں پر پیسے کا حساب کتاب صحیح نہیں رکھا جاتا تو پھر ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. آپ نے جس طرح ذکر کیا ایک تو براہ راست ان کا کوئی کام ہے، کوئی مشین لے دی، کوئی ادویات دے دی، یہ تو الگ ہے، لیکن اگر وہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی پھر آپ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ان کو کوئی فیڈ بیک دیتی ہے؟ دیکھیے میرا جو سروس ٹریک ریکارڈ رہا ہے نا، میں کبھی بھی کیش ڈونیشن نہیں رہتی، ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی اور سرکاری ملازم کو لینی بھی نہیں چاہیے، تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کائنڈ پرووائڈ کر دیں. لائک وائز میڈیسنز اگر ہمیں چاہیے 20,000 کی کسی کی میڈیسنز ہیں تو آپ ہمیں میڈیسنز خرید کے دے دیں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، گائیڈنس فراہم کر سکتے ہیں، آپ خود بھی اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں. جیسے کہ بلڈ بیگز ہم نے لینے تھے تو انہوں نے جو ڈونر تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میڈم یہ آپ خود پرچیز کر لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ آپ خود پرچیز کر کے ہمیں دے دیں، ہم اپنے ریکارڈ میں وہ چیز انٹر کر لیں گے اور ہم اس طرح سے یوٹیلائز اس کو کر لیں گے. تو انہوں نے خود اپنی جو ان کو بہتر لگا، جس سپلائر کو جہاں سے بھی ان کو مناسب لگا، انہوں نے خود بلڈ بیگس خرید کر ہمیں دے دیے. تو مناسب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کائنڈ دیں، جو متعلقہ آفیسر ہے یا جو رسپانسبل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے فرد، آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، وہاں پر جو چیزیں ضرورت ہے آپ وہ ان کائنڈ پرووائڈ کر دیں. آپ کو بھی ٹرانسپیرنسی کا خدشہ نہیں رہے گا کہ یہ فنڈز امبیزلمنٹ تو نہیں ہوئی، اور جو لینے والا ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا بھی بلیم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا بلڈ بیگ کا آپ ذکر کر رہی ہیں جی. اب خون سے خالی بلڈ بیگ تو کسی کام کا نہیں ہے. چلے آپ کسی نے معاونت کیا، اچھا جی اب اس میں خون آئے گا تو پھر کسی کو لگے گا تو فائدہ ہوگا. تو اس سلسلے میں بھی کچھ کام آپ کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے؟ ہاں جی میں نے کیا ہے. میں نے یہاں پر پہلا بلڈ کیمپ لگوایا، میں نے 2 بلڈ کیمپس لگوائے ہیں میں نے،
اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ پہلے کسی نے بھی نہیں لگوائے, اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے یہ 2 بلڈ کیمپس لگوائے ہیں, اور اس میں نے اویئرنیس کی باقاعدہ کیمپین چلائی ہے. میرے پاس والنٹیئرس تھے, یونیورسٹی کے انٹرنیز تھے, تو ان کی معاونت سے یہ میں نے سارا کیا ہے. اور ڈونیشنز بھی انہیں لوگوں میں ہے جذبہ, اسٹوڈنٹس میں جذبہ ہے, اسٹوڈنٹس میں ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ ایکنالجمنٹ دیتے ہیں کہ ہم تھرو میڈیا آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور آپ کی ہم کوئی ڈپارٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کرے تو سرٹیفکیٹ بھی ضرور دے دیں گے. لیکن ان کی اصل میں نا انٹرنیز تھے, تو وہ بیچارے اسی تک وہ میں نے کہ ہمارا بلڈ کیمپ ہو جائے اور اپنی رپورٹ سبمٹ کرا دیں. تو ہم سے ایکچولی اس سے پہلے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جن کو چاہیے ہوں گے ہم ان کو کیوں نہیں پرووائڈ کریں گے. ایک اچھا کام کیا ہے, خون کی ایک بوتل ڈونیٹ کرنا, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دیا ہے. تو اور انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے یہ, یا ڈونرز ڈھونڈ کے لائے ہیں, اور ڈونرز کو کنوینس کرنا, تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ. تو فیوچر میں بھی کوئی ایسا پلان ہے؟ ہاں جی بالکل, ہم خود بھی کریں گے اور سوسائٹی کے ذریعے بھی ہم بلڈ کیمپس, ایون ابھی ہماری جو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ کام کر بھی رہی ہے, جس کے پریزیڈنٹ ہے غفران عمر صاحب. تو وہ میڈیکل کیمپس لگوا رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پر انہوں نے آنکھوں کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں. ادویات انہوں نے مفت فراہم کیے ہیں, سرجریز کے متعلق سرجریز میں پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور جو ان کا گلاسز وغیرہ بنوا بھی دیا ہے. تو اسی طرح پلان ابھی تو انیشیل اسٹیج پہ ہماری سوسائٹی, اور اس میں ہمارے کافی ڈونرز ہیں چکوال سے جو بلانگ کرتے ہیں, بڑے ایکٹیو ورکرز ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فردر ضرور اس کے اوپر کام کریں گے, میڈیکل کیمپس بھی لگوائیں گے اور بلڈ کیمپ بھی لگوائیں گے. ٹھیک ہے, پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کا بھی 1-2 بار آپ نے ذکر کیا. یہ ظاہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے, چکوال میں بھی بن گئی ہے. تو اس سے مریضوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور یا وہ کیسے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت کار خیر کا کام ہے جو ہماری سوسائٹی ہے, اور اس میں جتنے ہمارے لوگ موجود ہیں میں ان سب کو بہت آنر کرتی ہوں, اور اس چیز کا رسپیکٹ کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں, اور اس چیز کو سمجھا ہے کہ واقعی اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر سکیں. تو ابھی یہ سوسائٹی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. فنڈ یہ مخیر حضرات سے لیں گے یا سرکار بھی معاملہ سرکار دے رہی ہے, سرکار نے آپ کے فنڈز رکھے ہوئے ہیں مختص کر کے, تو وہ ایک پراپر پروسیس ہے جس کے بعد فنڈز آپ کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. اور وہ سوسائٹی کا بھی ایک پراپر کورم ہے, جو سگنیٹری پاورز ہیں وہی لوگ پھر اس کو ایک پراپر پروسیس کے ذریعے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. زکوٰۃ فنڈ فارم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس استحقاق سرٹیفکیٹ موجود ہو, اور پرسنل آبزرویشن پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو واقعی اتنا ڈیزرونگ ہے اور اس کو ضرورت ہے ایمرجنسی ہیلپ کی, تو اس میں بھی سوسائٹی ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. ابھی تو بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہے سوسائٹی, اور میری اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ ہے تمام ویورز سے کہ وہ اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کریں. یہ آپ کے ضلع کا ہاسپٹل ہے, اور کریٹیسزم تو بہت آسان ہے, لیکن بڑھ کر اور اس میں حصہ لینا اور فلاح کے لیے کام کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے. اور اس میں ہماری عوام کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں جہاں پر گورنمنٹ اسٹاک ہو جاتی ہے اور نہیں کر پا سکتی ہے فنڈز کی کمی کی باعث یا دیگر مسائل کی وجہ سے, تو وہاں پر ہم امید کرتے ہیں کہ جو عوام سے مخیر حضرات ہیں, انجمن تاجران ہیں, وہ اس میں آگے آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں. بہتر, ٹھیک ہے جی. بہت سی تنظیمیں موجود ہیں, اور اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس کا بڑا نام لیا جاتا ہے, وہ بھی آگے بڑھے, اور دیگر اور بھی تنظیمیں ہیں. تنظیموں کی بات ہوئی ہے تو میڈم سے پوچھ لیتے ہیں, مختلف فلاحی تنظیمیں بھی یہاں موجود ہیں, رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں, بیانات تو ہمارے تک پہنچتے رہتے ہیں. عملاً وہ کیا کر سکتی ہے اس سلسلے میں جو کہ کام آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیے جو ہماری یہاں پر لوکل لیول پہ این جی اوز رجسٹرڈ ہے نا, ان کے پاس تو اتنی فنڈس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو آتے نہیں, کیونکہ انہیں خود سے فنڈ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس این جی او کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو انوالو کر کے اور فنڈ جنریٹ کرنے اور پھر سوشل سروسز پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جو این جی اوز ہیں وہ کر رہی ہیں اپنے طور پر, جتنی ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں, جتنا ان کے پاس امپلائیز ہیں اور مین پاور ہے, اور جتنے ان کے لنکس ہیں, کمٹمنٹس ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی کر رہی ہے. اب ہماری سوسائٹی کے اندر بھی این جی اوز کے لوگ موجود ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں اور زیادہ ہمیں کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو لیبس ہیں اور جو گیپس ہیں یہ ہم فل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اب آخری سوال آپ کے سامنے مسائل کے حوالے سے رکھوں گا کہ اس وقت جو آپ کے پاس وسائل موجود ہے یا آتے رہتے ہیں, اور جو آپ کے سامنے مسائل موجود ہیں, کتنا گیپ ہے؟ گیپ دیکھیے, آپ پاکستان جو ہے وہ اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری, اور صحت کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہی ہے, اور فنڈس کا جو کمی بیشی ہے وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے ہی ہے.
تو اس میں یہ کہ کوشش ہی ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر کہ ہم جہاں جہاں جو فرد موجود ہے وہ اپنی ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دے دینا، تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس کی جو ڈیوٹی ہے صرف وہی، جیسے کہ میری جو فرائض ہیں اگر میں وہی سر انجام دے دوں نا تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے. تو جیسے میرے اب جانے کے بعد یہاں پر جو بھی تعینات ہوگا یا میرے سے پہلے جو تعینات رہے ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کے جو سرکاری افسران ہیں، اگر وہ صرف ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز ہی مکمل طور پر پرفارم کر لیں اور پبلک سرونٹ ہیں بیسکلی، تو پبلک کو اگر ہم اس میں پراپر سرو کر لیں جو ہمارا فرائض بنتے ہیں، تو میرے خیال میں بہت ساری اس میں کمیاں بیشیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور پھر پبلک کی سپورٹ آپ کو آٹومیٹکلی حاصل ہو جاتی ہے. جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو پبلک آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور پبلک آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں ڈونیٹ کر رہا ہوں یہ پیسہ تو وہ غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہا ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں ہماری سرکاری سیٹوں پر بھی. بہتر ٹھیک ہے جی میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید معلومات دی. ناظرین، آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو بھی یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں یا سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال حکومت پنجاب جو بھی اقدامات اٹھا رہا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کی وہ ضرورت بھی ہے اور جس کے حوالے سے وہ جاننا بھی چاہتے ہیں. کام کی بات ہو رہی ہے، سیٹوں پر بیٹھے جو لوگ ہیں توقع ان سے یہی کی جاتی ہے کہ بس وہ اپنا کام کر دیں. وہ کسی کا کام نہ وہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے، بس وہ اپنا کام کر دیں تو بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سرکاری جو افسران ہیں ان کا کام اپنی جگہ، لیکن جو معاشرہ ہے اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہیں. ابھی مخیر حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو یہ جو ان کو رزق دیا گیا ہے یہ ان کی آزمائش بھی ہے. اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں یا دکھی انسانیت کی خدمت بھی اس رزق سے وہ کرتے ہیں. تو اگر یہ دونوں کام کر لیں تو دنیا تو بن گئی، آخرت بھی بن جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں بھی معذور افراد موجود ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ ان کی خبرگیری کر رہا ہے تو پھر وہ معذوری نہیں رہتی. لیکن اگر وہ اس کا خیال نہیں کرتے، ان لوگوں کا خیال نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ ہی معذور ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اور جس طرح حکومت کی مختلف سکیمز ہیں جو کہ آج میڈم نے بھی آپ کے سامنے رکھی، تو اس سے مستفید ہونے کے لیے طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. آپ ذرا لائن میں لگیں، آپ دیکھیں، ان گھر میں بیٹھ کر تو سارے تنقید کر سکتے ہیں، ہم بھی بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن جب آپ میدان میں اترتے ہیں، اصل حقائق تک پہنچتے ہیں، تو بہت سی چیزیں آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.